अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सबते। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से कराची की जो सियासी मंजरनामा है उसमें तेज़ी से तब्दीली लाने और कई दिहाइयों से कायम MQM का जो तसल्लुत है, उसकी जो मजबूत गिरफ्त है, उसको खतरात से दो चार करने के बाद मुस्तफ़ा कमाल का हदफ हम जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ कराची और हैदराबाद की मुहाजिर जो कौम है, मुहाजिर वोट है, वो होगा, या वो नई सियासी जमात तश्कील देकर मुल्की सतह पर कोई असरात लाना चाहते हैं। ये हम इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक के बाद एक कामयाबियों का सिलसिला तसलसल से जारी है। बहुत से अहम रहनुमा MQM के ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल को एक नई पार्टी सामने आने जा रही है। अप्रैल से पहले किस तरह से भरपूर तरीके से वो अपनी इस पार्टी को सामने लेकर आएंगे, किस तरह से उन लोगों को जो कि पहले MQM के साथ खड़ी होती थी, क्या उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर पाएंगे। हमारे साथ हमारी खुसूसी गुफ्तगू होगी आज मुत्तहिदा के बागी रहनुमा और साबिक नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल से, जो कि बिलाशुबा कराची की उन चंद अहम सियासी शख्सियात में शामिल होते हैं जिन्होंने अपनी इंतजामी सलाहियतों से कराची पर तारीखी असरात मुरतब किए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुख्तलिफ गुफ्तगू आज हम आपके साथ करेंगे। बहुत से टेलीविजन प्रोग्राम्स में आप जा भी रहे हैं, मुख्तलिफ बातें भी लोग कर रहे हैं, माजी के बारे में, हाल के बारे में, लेकिन हम आगाज़ करेंगे ख़ासतौर पर सियासी जो असरात है कराची पर, आपकी यहाँ पर आमद और उसके बाद यहाँ पर इस तरह जिस तरह लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, एक नई पार्टी आप सामने लेकर आ रहे हैं। ज़रा ये बता दीजिए, क्या सोच रखते हैं आप, किस तरह की सियासत जो है वो अब सामने आएगी, किस तरह के असरात आप सामने लेकर आएंगे? हम नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे और कर रहे हैं पहले दिन से। जब से यहाँ पर आए, हमने जो है वो कम्युनिटीज़ को, पाकिस्तानियों को जोड़ने का, आपस में दिलों को जोड़ने का अमल शुरू किया है। हम तोड़ने की, आपस में कम्युनिटीज़ को लड़ाकर टुकड़ों में बांटने की बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और ना हमें करना है। हमने पहले दिन वाज़े तौर पर अपने आगे के एजेंडाज़ का जब ऐलान किया है तो उसमें ये बात वाज़े तौर पे कही है कि हमारा जो मानने वाला होगा, हमारी बात हमें जो फॉलो करने वाला होगा, जो हमारी पार्टी का आदमी होगा, उस पर लाजिम होगा कि वो पाकिस्तान की दूसरी पार्टीज़ के लोगों का एहतराम करे, उनसे इज़्ज़त करे, उनसे मोहब्बत करे, बीइंग अ पाकिस्तानी, उससे नफ़रत ना करे, अपने पॉइंट्स को दलाइल के साथ बताए, अपनी बात को दलाइल के साथ बताए और दूसरों की बात को सुनने का हौसला रखे। ये हमारे हर उन फॉलोअर्स को, हमारे हर उस वर्कर को ये पहली सीढ़ी होगी, का ये पहला अमल होगा, जिससे माशरे में हमें एक यकसुई पैदा करनी है, आपस में हम आंगी पैदा करनी है। इसलिए कि देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, शहरों को बनाना, मुल्क को बनाना, ये बहुत आसान काम है, कंक्रीट का काम करना। लेकिन अगर दिल टूटे हुए हों, अगर आपस में नफ़रतें पैदा हुई हुई हों, तो वो नफ़रतें, उन नफ़रतों के रहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर और मुल्क नहीं बन सकते। इस तरह के मुल्क को तो फरिश्ते भी नहीं चला सकते। तो नंबर 1 तो हमें ये कि दुश्मनी किसी से नहीं करनी है, देखना है, साथ ही साथ दिलों को भी जोड़ना है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ज़रा ये बताइए कि बहुत से लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से लोग और आएंगे, आने वाले हैं, किस तरह से आप अब MQM की सियासत को देखते हैं? क्योंकि बहुत सी आम शख्सियात तो अब इधर आ जाएंगी, कुछ वहाँ रह जाएंगे। MQM की सियासत क्या रह जाएगी, क्या होगी, क्या देखते हैं मुस्तकबिल करीब में? MQM की सियासत को फोकस करना हमारा टारगेट है ही नहीं। हम यहाँ पर लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को अपनी आवाज़ बताने आए हैं, सुनाने आए हैं और उनको पैगाम देने आए हैं, उनको दावत देने आए हैं। अब उस दावत को MQM वाले कबूल करें, उस दावत को PTI वाले कबूल करें, उस दावत को पीपल्स पार्टी वाले कबूल करें, PMLN वाले कबूल करें, किसी भी रंग, नस्ल, तबका, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, महाजर, पठान, सिंधी, बलोच, कोई भी हो, पंजाब है कि आपका फोकस तो MQM की सियासत नहीं है, लेकिन जानना हम ये चाहते हैं कि वो सियासत किस रुख को बैठेगी, क्या रुख इख्तियार करेगी? आप भी MQM की सियासत का हिस्सा रहे, सिर्फ एक तज्जिया मांगा आपसे। नहीं, MQM की सियासत तो आप देखिए ना, जो अल्ताफ हुसैन साहब सियासत कर रहे हैं, उसमें तो उनकी ज़ात की ख्वाहिशात के अलावा तो कोई और सियासत है नहीं। जो उनका दिल चाहेगा वो होगा पार्टी में, और उसके ऊपर तो कोई प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती। MQM के लीडर की विजन के ऊपर या उनको हमें कोई प्रेडिक्शन ही नहीं हो सकती। सुबह कुछ होगा, दोपहर में कुछ होगा, शाम में कुछ होगा, 2 दिन के बाद कोई और राब्ता कमेटी होगी। MQM की सियासत से आप बड़ी बखूबी वाकिफ है, आपने उनको देखा हुआ है अंदर से, आप उनको जानते हैं, उनके जो रमूज हैं, जो उनके तरीके हैं, उनसे आप खूब वाकिफ है। क्या लगता है कि किस तरह के चैलेंजेस का आपकी पार्टी को सामना होगा उनकी मौजूदगी में, या ये कह लें कि वो आपको फ्लॉप करने के लिए उनकी क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या देखते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि हमारे साथ हम हक और सच पे और अल्लाह ताला की हिमायत शामिल है हमारे साथ,
اور جس طرح سے ہمیں نہیں سوچا تھا کہ جس طرح سے لوگ ہمیں لبیک کہہ رہے ہیں ہماری آواز پہ، ہم نے تو اپنی کامیابی کا ٹارگٹ صرف یہ رکھا تھا کہ جس دن ہم نے جا کر، میں اور انیس بھائی جا کر یہ بات کر دیں گے پاکستان میں بیٹھ کر، کراچی میں بیٹھ کر میڈیا کے سامنے لوگوں سے خطاب کر لیں گے، بات کر لیں گے، ہم کامیاب ہو گئے اور ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد تو لوگوں کا کام ہے، ہماری کامیابی ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب اتنا ہی دینا ہے کہ میں نے سچ بات کہی یا نہیں کہی۔ دلوں میں بات ڈالنا لوگوں کے اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بات جا رہی ہے۔ ہم 10 دن 12 دن ہو گئے ہمیں نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے، جس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہم اب بہت تیزی سے ہم آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنانے جا رہے ہیں، بہت تیز کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، بہت بڑا کام ہے، بہت تیز کام ہے، جس بڑی تعداد میں یوتھ آ گئے ہیں، ڈاکٹرز آ گئے ہیں، کیا بات ہے، کیا پہلے آپ کے نظریات الطاف حسین سے ملتے تھے یا اب الطاف حسین کے نظریات آپ سے مختلف ہو گئے؟ یہ سوال بہت ذہن میں کھٹکتا ہے۔ نہیں، نظریات تو باتوں میں جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ عملاً کیا کر رہے ہیں۔ آپ عملاً ڈیفینیٹلی عملاً اگر نظریات مل رہے ہوتے، عملاً اگر کام مل رہے ہوتے تو بھی میں چھوڑ کر جاتا نہیں۔ مجھے میرے سینگ تو نہیں نکلے کہ میں جو ہے وہ سینیٹرشپ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ مجھے 5.5 سال اور تھے، مجھے کتنے کیا ہو سکتا ہے کہ میں 30 سال کی اپنی رفاقت چھوڑ کے چلا جاؤں، میں جو ہے وہ اپنی رابطہ کمیٹی شپ چھوڑ کر چلا جاؤں، میں اپنا گھر چھوڑ دوں، اپنا شہر چھوڑ دوں۔ تو یہ 3 سال پہلے جو ہے وہ ہم نے، انیس بھائی نے اپنی ڈپٹی کنوینرشپ چھوڑ دی، رابطہ کمیٹی شپ چھوڑ دی، وہ چلے گئے۔ تو ہم نے اگر عملاً ٹھیک کام کر رہے ہوتے، پرسنلی تو مجھے کوئی برا نہیں کہہ رہا تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن ڈیفینیٹلی لوگوں کی فلاح کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ صبح کچھ ہو رہا تھا، شام کچھ ہو رہا تھا، موڈ ہمیشہ خراب رہتا تھا۔ اور میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا باتوں کو، میں نے ساری باتیں کہہ دی ہیں، میں نے وجوہات ساری بتا دی ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ساری باتیں کہی میڈیا پر، ہم بھی سنتے رہے، ایک بڑا وقت آپ نے ان کے ساتھ گزارا بھی، بلا شک آپ نے بھی، آپ باہر چلے گئے، بڑا عرصہ ان سے الگ بھی رہے، لیکن بڑے عرصے تک وہ تمام غلط باتیں آپ بھی سہتے رہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بقول الطاف حسین صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھروں میں دہرائی نہیں جا سکتی، شراب کے نشے میں رہتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ووٹ بھی پھر انہی کی پارٹی کو ملتا ہے؟ تو کیا جو کراچی کے لوگ ہیں کیا وہ ذہنی پسماندگی کا شکار ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی؟ ووٹ ہم بلدیاتی انتخابات میں بھی دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کو ہی ملتا ہے، ہمیشہ ایم کیو ایم ہی آگے کھڑی نظر آتی ہے ہمیں کراچی میں۔ ایک تو یہ بات آپ نے کہی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے ایک آدمی یہ لا دیں جو یہ میری ان باتوں سے انکار کرے۔ میں اگر نہیں ہے تو پھر وہ میں ویڈیوز اور آڈیوز دے دیتا ہوں، اگر سب اچھی باتیں ہیں۔ نہیں تو میں سے بھی بات کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کہہ رہی ہے نا، تو اگر کسی کو شک ہے تو میں ساری ویڈیوز دے دیتا ہوں، اپنے گھر میں چلانا شروع کرتے، بڑی اچھی باتیں ہیں۔ تو نمبر 1، نمبر 2 یہ صحیح ہے، سوال یہ کہ کراچی کے لوگ پھر بھی کیوں الطاف حسین صاحب کو ووٹ دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں آ رہا لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے۔ اور آپ کو جب ہم یہ تجزیہ کریں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ کتنے % لوگ ووٹ دے رہے ہیں، کتنے % جو ہے وہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ان میں سے کتنے % لوگ جو ہے ووٹ کاسٹنگ، ابھی جو بلدیاتی انتخابات جو ہوئے ہیں وہ تقریباً 17% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ٹوٹل 17% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ 70-80% جو ہے وہ ووٹ 70% ووٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ملا ہے۔ بہت بڑی ایک سائلنٹ میجورٹی ہے کراچی کے لوگوں کی جو کہ خاموش ہے، اور یہ جو لوگ ووٹ دے بھی رہے ہیں اس کی وجوہات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی میں کسی بھی، میں اس میں قصوروار ٹھہراؤں گا پاکستان کی تمام پارٹیز کو، نیشنل پارٹیز کو، کہ انہوں نے کراچی کو اون نہیں کیا، کبھی یہاں پر آ کے یہاں کے نوجوانوں کے روزگار کی بات نہیں کی، کبھی یہاں پر پانی کے مسائل کی بات نہیں کی، کبھی یہاں پر ٹرانسپورٹ سسٹم کی بات نہیں کی، کبھی یہاں پر شہر میں گندگی کو صفائی کرنے کی بات نہیں کی۔ تو لوگوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے، لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے۔ اب لوگوں کے پاس آپشن ہے، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آئیے، اگر آپ کو اپنے مسائل پاکستان صاحب یہاں پر ابھر کر آئی نا سامنے، کمال صاحب آپ اس سے ایگری کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کا پہ ووٹ بینک یہاں پر بڑھا کیونکہ ایم کیو ایم سے جب لوگ ڈیویٹ ہوئے تو وہ اس طرف آئے۔ اچھا ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، میں آپ کی اس بات کا جواب دے دوں، میں آپ کو ہاں جی ہیلو جی ضرور جواب میڈم، میں اس بات کا، میں پی ٹی آئی والی بات کا 1 منٹ میں جواب دے دوں، صرف پی ٹی آئی والی بات۔ یقیناً 2008 سے 2013 تک جو ایم کیو ایم کی کارکردگی رہی ہے صوبائی حکومت میں آنا جانا، اس کی بنا پر 2013 میں 8.5 لاکھ ووٹ لوگوں نے پی ٹی آئی کو دیے کراچی کے لوگوں نے، لیکن وہ ووٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی محبت میں نہیں،
MQM کی ہم سے نفرت میں لوگوں نے دی ہے. اس نفرت کے ووٹ کو جو پڑا ہے اس کو کیپٹلائز نہیں کیا گیا, اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا, اس کو اپنا لوئل ووٹر نہیں بنائے گا. اسی وجہ سے 2013 کے الیکشن آپ ابھی جو الیکشن ہوئے 2016 میں بلدیاتی انتخابات, وہ پھر آپ نے بڑی خاص بات ابھی کی مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے بڑی خاص بات کی. آپ نے کہا کہ لوئل ووٹر نہیں بنا پائی پھر PTI. میں اسی بات کی طرف آ رہی تھی کہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں. ابھی اس وقت ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں, کانوں کو بڑی بھلی محسوس ہوتی ہیں, دل کو چھوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسی ایک پارٹی سامنے آئے گی جو لوگوں کے لیے, قوم کے لیے کام کرے گی, قوم کا درد محسوس کرے گی. لیکن ہم نے PTI کو بھی یہ سب کچھ کرتے سنا, لیکن پھر وہ بھی سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو آپ باتیں کر رہے ہیں, جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں, ان کو مکمل طور پر وہ آپ کی پارٹی میں ہم انہیں دیکھیں گے, ہم انہیں محسوس کریں گے, یا آپ کی پارٹی بھی کچھ سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو جائے گی؟ اگر ہم سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوں گے تو ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں اور بدنام ہو جائیں گے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہمارے اس میں کوئی اور یقین کریں, ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. اگر ہم نے ڈیویٹ کیا, لوگوں کی ایسپریشنز پہ پورے نہیں اترے, تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یقین جانے. چلے ٹھیک ہے, اسی بات پہ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مصطفیٰ کمال صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے, جاننا چاہتے ہیں جو نئی پارٹی آنے والی ہے وہ پارٹی کیا کنٹریبیوٹ کرے گی, صرف کراچی کی سیاست میں نہیں بلکہ پورے ملک کی سیاست میں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ کمال صاحب, ہم بات کریں آپ کی اس پارٹی کی جس کا آپ جلسہ ابھی اپریل میں جا کے کریں گے, اس کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس پہ تو ہم بات کریں, آپ کا نظریہ کیا ہے اس پہ تو ہم بات کریں, اور دیگر پارٹی سے کون کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی آپ کو رابطہ کیا یا جو آپ کے قریب آ رہے ہیں, کچھ بتا سکتے ہیں ابھی ہمیں پہلے سے؟ ایکچولی آپ جو کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے پرومیننٹ فیگرز کو, وہ آپ کو ڈیفینیٹلی 6 نظر آتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس ہزاروں لوگ ہیں جن کی رجسٹرڈ اور کمپیوٹرز, ہمارے ڈیٹا بینک تیار ہو گیا سارا, کہ جو کہ بہت ہی اچھے پروفیشنلز ہیں, جوان ہیں, بزرگ ہیں, فیملیز ہیں, خواتین ہیں, سب ہمارے پاس ہیں. ہماری اصل بیک بون وہ ہے, اور وہ تمام رنگ کے ہیں, تمام نسلوں کے ہیں, تمام پارٹیز سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم نے کسی سے کسی کی افیلیشن نہیں پوچھی, اور یہاں پر آ کر والنٹیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, شہلا رضا نے ابھی یہ کہا کہ نامعلوم افراد کے بعد اب ایک نامعلوم پارٹی آ گئی. آپ نے کہا 23 مارچ کو ہم پارٹی کا اعلان بھی کر دیں گے. جھنڈا ابھی تک پاکستان کا آپ نے لگایا ہوا ہے جو کہ نہیں لگایا جا سکتا اس طرح, تو کیا کوئی MQM کا جھنڈا جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا؟ نہیں, جھنڈا کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ جھنڈا الیکشن میں جمع نہیں ہو سکتا پاکستان کا, اس کے لیے ہم کوئی جھنڈا بنا کے جمع کر دیں گے. وہ تو دیکھیں نا, خاص موقعوں پہ اور خاص مواقع پہ اس طرح سے ایک پارٹی کا جھنڈا تو پاکستان کا جھنڈا نہیں بن سکتا نا. نہیں, میرے آفس میں مجھے اپنے وطن نہیں میرے آفس میں, میرے گھر پہ مجھے اپنے جھنڈا لگانے سے کون روک سکتا ہے؟ کون سا پاکستان کا؟ گھروں پہ تو ہم لگا ہی سکتے ہیں, لیکن ایک پارٹی کا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا تو نہیں ہو سکتا نا. پارٹی کا جھنڈا آپ کو ریکارڈ کے لیے چاہیے نا بیبی, آپ کو ریکارڈ کے لیے ہم دے دیں گے نا کوئی جھنڈا بنا کے, جس کو ہم دیکھیں گے بھی نہیں. میں اپنے آفس میں یہی جھنڈا لگاؤں گا, مجھے تو اسی نہیں. ٹھیک ہے, ہم تو یہ بات کریں کہ کچھ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید MQM کا جھنڈا ہوگا. کیا نہیں, MQM کا جھنڈا نہیں ہوگا. چلے ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ کراچی کی جو سیاست ہے اس میں جو تشدد ہے, آپ اس کا حصہ رہے, کیا آپ اب اس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ پہ کے کام ہے سارے. یہ لوگ, مجھے اس بات کی پرواہ ڈر ہوتا تو پھر یہ کام ہی نہیں کرتے. میرا یہ ماننا ہے کہ جس رات قبر میں لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جب تک اللہ مارنا نہیں چاہے کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر نہیں سکتا, اس کو آپ کو کوئی مار نہیں سکتا. اس سے اگر ہم کلمہ نہیں پڑھیں اور یہ والی بات نہیں مانیں تو پھر سب کچھ پھر تو ہر انسان سوچے ساری چیزیں. لیکن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے, اس کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ موت, زندگی, عشق, عزت, ذلت, رزق, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, وہ دینے والا ہے, تو پھر جو ہے وہ کسی کا ڈر ہونا نہیں چاہیے, اور مجھے بھی نہیں ڈر ہے کسی کا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ الطاف حسین صاحب سے جو اتنی ایک وقت میں قربت تھی اور اس کے بعد اب اتنی دوری,
یہ کس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے, آپ کے لیے یا الطاف حسین صاحب کے لیے؟ بولیے تو میرا خیال ہے کہ ان سے پوچھنے والا سوال ہے, یہ میں تو خیر کیا کہہ سکتا ہوں. آپ اپنے حصے کا جواب دے دیجئے, ان سے جب موقع ملا تو ان سے بھی لے لیں گے اگر ملا تو. میرے لیے تو بالکل نقصان دہ نہیں, جب تک میں تھا تو میں نقصان دہ تھا. میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہوگا, میں گناہ گار ہو رہا تھا. میرے لیے نقصان دہ وہ بات تھی کہ میں جو وہ اچھا رہتے ہوئے بھی اس گناہ کا حصہ بن رہا تھا, جبکہ مجھ پر آ گئی جیسے آ گئی. تو جتنے بھی دن اس کے بعد میں نے گزارے, میں گناہ گار ہوں, میں گناہ کا حصہ بن رہا تھا. اگر میں آواز نہیں نکال رہا تھا یا میں کم سے کم ان سے علیحدہ نہیں ہوتا, تو میرے لیے تو اس دن کے بعد سے جس دن سے میں نے... مصطفیٰ کمال صاحب قصوروار سمجھتے ہیں کہ کراچی جہاں بھتہ مافیا تھا, جہاں پر دہشت گردی تھی, جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور آپ وہاں پہ موجود تھے, آپ اس کا حصہ رہے, تو آپ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے, آپ خاموش رہے؟ جتنی دنوں تک مجھے ہو گئی ساری باتوں کی, اور اس کے بعد مجھے جتنے میں نے گزارے, تو میں بالکل قصوروار سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. اور میری نیت اور انٹینشن کیا تھی, جب مجھے ٹائم ملا میں نے شہر کے لوگوں کی کیا خدمت کی, یہ بھی میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. لیکن یس, میں اپنے آپ کو بری الزامہ نہیں کرتا. جس کو اس کے اوپر ججمنٹ کرنی ہے, میں بالکل قصوروار. 30 سال گزارے ہیں جی, کیسے نہیں ہو سکتا کہ میں بولوں کہ جی میرا بالکل سب چیزیں جو ہے نہیں, ہاں بالکل قصوروار ہیں, یہ تو ہے نا قصور ہمارا بالکل. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم پر جو اس وقت آپ نے الزامات لگائی, کوئی نئی بات تو ہے نہیں, 1989 سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں راز سے تعلقات کے حوالے سے, لیکن یہ اب تو کوئی بڑا قدم نہیں ہے کہ الزام لگا دیا. کیا اب یہ الزامات ثابت بھی ہو سکتے ہیں, یہ ثابت ہوں گے بھی, کوئی تدارک بھی ہوگا, یا بس الزامات در الزامات کا سلسلہ ہی چلتا رہے گا اور بات یہاں پہ ختم, کوئی احتساب نہیں ہوگا؟ ہم 89 پہ نہیں جاتے, لیکن حال فی الحال پچھلے 2-3 سالوں کی ساری ایپیسوڈز نکالیں تو آپ دیکھیں کہ حکومت وقت, وزارت داخلہ ہمیشہ بازگشت تو رہی نا مصطفیٰ کمال صاحب, بازگشت تو رہی, عوام تو جانتی تھی, لوگ تو جانتے تھے. اس طرح کے ڈاکومنٹس کبھی پہلے نہیں آئے جو کہ آپ ڈاکومنٹس میڈیا پہ دکھاتے ہیں. اس طرح کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس کبھی نہیں آئیں. سرفراز مرچنٹ صاحب کا جو پیپر ہے, اس کے علاوہ طارق میر صاحب کا جو پیپر ہے, اس طرح کے پیپرز پہلے تاریخ میں کبھی نہیں آئے. ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں کے پیپرز کبھی نہیں آئے. تو اس وجہ سے اور وہ حکومت کے پاس ہیں ساری چیزیں, انہوں نے پہلے سے, ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو ابھی یہ فیصلہ کیا ہے, اس پر مشرف صاحب خوش ہیں؟ کوئی بات ان سے, کوئی سلسلے میں انہوں نے آپ کو کوئی مشورہ دیا؟ میرا ان سے جی کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ آنے سے پہلے ہوا, کئی سالوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. اچھا صحیح ہے. اور جو کراچی میں آپ نے جس وقت میں خدمات اپنی سر انجام دی, جس کا چرچا بھی ہے, سب اس کو مانتے بھی ہیں, وہ آپ کا کریڈٹ ہے, کس کو آپ ایسے کریڈٹ دیں گے؟ آپ کی جماعت, یعنی کہ وہ جماعت جو کہ ایم کیو ایم تھی, یا آپ مشرف صاحب کو, مشرف صاحب کی حکومت کو اس کا کریڈٹ دیں گے کہ موقع ملا کہ آپ ڈیلیور کر سکیں؟ میری جماعت والے بہت اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ ان کا کام ہے. میں تو بالکل جو ہے وہ سود کے ساتھ ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کا ہی کام ہے سارا, اور لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. میں اس کو اپنا کریڈٹ مانتا ہی نہیں لیتا. ابھی ان کے پاس بہت سارے پرابلم ہیں, تو میں ان کو ہی دے دیتا ہوں یہ والا کریڈٹ سارا. اور میں چاہتا ہوں کہ جیسا کام ہوا ہے, تو ابھی تو پوری پارٹی ہے, مصطفیٰ کمال تو میٹر نہیں کرتا, تو پھر اسی طرح سے لوگوں کی خدمت کریں, اس سے زیادہ کریں, تاکہ لوگ مصطفیٰ کمال کو بھول جائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ خبریں آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو سندھ اسمبلی میں جو متحدہ کے اراکین ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, فارورڈ بلاک بنانے پر کوئی غور کیا جا رہا ہے, اس طرح کی کوئی باتیں ہیں, ان میں کوئی صداقت ہے, سچائی ہے؟ ایک آدمی بھی بغیر استعفیٰ دیے نہیں آئے گا, اور ہم نے کوئی بیک ڈور چینل پالیٹکس, نیگیٹو پالیٹکس نہیں کرنی. ہمیں سیٹیں ویٹیں لینا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ بالکل فیئر اینڈ فری ہونا ہے, اور کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب معلوم ہوا, آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے کام ہو رہے ہیں, اور پھر آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ایم کیو ایم سے الگ ہو جانا ہے, تو ایک عام آدمی کو بھی چند ملاقاتوں میں ہی علم ہو جاتا ہے کہ اگلا شخص کیسا ہے, اس کے موٹیوز کیا ہے. اس قدر دیر کیوں لگی؟ آپ نے کہا نا 30 سال ایم کیو ایم کے ساتھ گزارنے کے بعد آپ کو اس قدر دیر سے یہ علم ہوا, اتنا وقت آپ نے ساتھ گزار دیا, یہ علم, یہ ادراک اتنی دیر سے کیوں ہوا؟ میں خیال الطاف حسین صاحب اگر 20-22 سالوں سے اگر ملک میں ہوتے نا, اور یہی حرکتیں ہوتی, تو پارٹی کب کی بند ہو چکی ہوتی. ان کو جو ہے وہ لندن میں ہونے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی ہر وقت ہوتے نہیں ہیں سامنے. تو اور جب جس سے ملنا ہوتا ہے اس کی پریپریشن کر کے آتے ہیں ساری چیزیں. لیکن جب ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے
کا حساب سے جو جتنا زیادہ ملتا ہے, جتنی زیادہ قربت ہوتی ہے اس کی, پھر وہ اتنی تیزی سے ہی بھاگتا ہے پھر پیچھے. تو جب پتہ چل جاتا ہے تو قربت ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے ساری سچائی کا. یہ آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, آپ کو ایسی لگے گا. آپ کا آنا جانا تو لگا رہتا تھا نا, آپ تو جاتے بھی تھے, ملاقات بھی کرتے تھے, واپس بھی آتے تھے, آپ کی تو اتنی دوریاں نہیں تھیں. اوکیجنلی ہوتی تھی نا جانا, 3 مہینے میں 4 مہینے ایک دفعہ جاتے, وہ کسی ایک دن کے لیے, اس کے بعد آفس آ جاتے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے, وہ ٹھیک تھا سارا, سب چیزیں ٹھیک ہوتی تھی ساری. اتنا یہ نہیں کہ روزانہ ہم جا رہے ہیں یا ہم ہفتوں اور ہفتے بعد جا رہے ہیں, ایسا. وہ تو لندن میں رہنے والوں کی ملاقات نہیں ہوتی ان سے. لیکن وہ رنگ ان کی سیاست کا, مصطفیٰ کمال صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ رنگ ان کی سیاست کا, وہ لاشیں گرانے کی سیاست کا آپ کی آنکھوں سے اوجھل تو نہیں تھا, وہ آپ کے سامنے ہی ہوتا رہا. آپ نے خود الزام لگایا نا کہ الطاف حسین کو تو لاشیں چاہیے, انہیں لوگوں کی فکر نہیں تھی. اس کی کیسے وضاحت کریں گے آپ؟ نہیں, جب ہمیں اندازہ ہوا کہ بھئی نہیں مان رہی ہے, تو یہ تو دیکھیں اس سے پہلے, ہمارے جانے سے پہلے کی بات ہے. ہم یہ مینجمنٹ تو کر رہے تھے نا, ہم یہ مینجمنٹ تو بہت کر رہے تھے اندر رہ کے. یہ مظاہرے ہو رہے تھے پی ٹی آئی کی خواتین کے, پھر نارتھ آباد میں 2 تلوار پہ, تو یہ ریزسٹنس تو تھی نا اس وقت کی رابطہ کمیٹی کی, بھائی کہ نہیں ان کو خراج بھی نہیں آنی چاہیے, اور جو خواہشات تھیں ساری چیزیں تھیں, اس کو کیا تذکرہ کرنا یہاں پہ. تو یہ تو ریزسٹنس کر رہے تھے, ہم مینیج کر رہے تھے سارا, اور ڈیفینیٹلی اسی کا غصہ پھر انہوں نے 19 مئی کو اتارا کہ ان کی خواہشات کے مطابق چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو پائیں ساری چیزیں, جبکہ ہم الیکشن جیت چکے تھے. اور پھر عماد صدیقی کو انہوں نے سارا بلیم دیا, اس وقت کی رابطہ کمیٹی کو بلیم دیا, اور اس کے بعد سے عماد صدیقی کا نام لوگ جاننے لگے. وہ تو الطاف حسین نے سب سے پہلے نام لیا عماد صدیقی کا, عماد صدیقی ولن بن گیا. اس کی بیچاری کی تو کوئی آواز ہے نہیں, وہ تو ٹی وی پہ آ کے اس کو کوئی بیان دینا نہیں ہے. پھر لوگوں نے سب نے اس کو ڈسٹ بن بنا لیا, سارا کچرا اس کی ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں. اینی وے ہاں ایسا, لیکن اس طرح سے پھر ہم نے جیسے احساس ہوا چیزیں ہوئی, مینجمنٹ شروع کی, روکنے کی کوشش کی. ہم نے بہت ساری چیزوں کو پریونٹ کیا ہے. میں اس وقت ٹی وی پہ کیا بتاؤں آپ کو, بہت ساری چیزوں کو پریونٹ کیا ہے, بہت سارے ڈیزاسٹرز کو پریونٹ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم وی آر ناٹ میکنگ مچ ڈفرینس, تو پھر ہم نے چھوڑ دی پارٹی. ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, متحدہ جو رہنما ہے وہ آپ پہ کڑی تنقید کرتے ہیں, بہت سی باتیں کرتے ہیں, وہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حقیقی پارٹ 2 جو ہے بننے جا رہا ہے, حقیقی پارٹ 2 ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے, آپ کہتے ہیں ہاں یہ حقیقی پارٹ 2 ہے, کیا حالات مختلف ہے اس وقت سے آپ کے لیے؟ جو آج کی نئی جنریشن ہے, جو آج بچہ 25-30 سال کا ہے, وہ شاید 10 سال کا ہوگا جب حقیقی یہاں پر آئی تھی 92 میں. ویسے اس کو صرف ایک ریکیپ کرا دوں, جب حقیقی 19 جون 1992 میں یہاں پر آئی تھی تو وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ٹرکوں پہ بیٹھ کر آئے تھے, اسلحہ ان کے ہاتھ میں تھا. وہ علاقوں میں آئے, انہوں نے سیکٹر آفیسز پہ قبضہ کیا MQM کے, انہوں نے یونٹ آفیسز پہ قبضہ کیا. فجر کی نماز کے بعد آئے تھے وہ, بالکل ٹھیک ہے. خون ریزی ہوئی, تقریباً 18 لاشیں پہلے دن گری, اور پھر 10 سالوں تک ہزاروں لوگ مارے گئے. MQM کے کارکنوں کے گھروں پہ قبضے ہو گئے, پوری شہر میں مائیگریشن ہوئی ہے باقاعدہ. MQM کے کارکنوں کی شہر میں مائیگریشن ہوئی. الطاف حسین صاحب کی تصاویر, بڑی قدآور تصاویر کے اوپر جو ہے وہ کالک پھینکی گئی, ان کی تصاویر پہ جوتوں کے ہار پہنائے گئے. اسلحے سے لیس لوگوں کو نے محاصرہ کر لیا علاقوں میں, اور وہ پکٹس بنا کر, چوکیاں بنا کر بیٹھ گئے. دیٹ واز دی سین آف MQM حقیقی. آپ کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, یہاں پہ سارا میڈیا یہاں پر پچھلے 10-12 دنوں سے موجود ہے. مجھے بتائیں کسی ایک آدمی کو ہم نے پتھر بھی مارا ہو, گالی بھی بکی ہو, کسی کو ہم نے جو ہے وہ کوئی برا کہا ہو, کسی کو اسلحے کی بات کی ہو, جو ہم بات کر رہے ہیں کسی سے نفع میں, تو جو گالیاں بھی بک رہا ہے ہم اس کو بھی جواب نہیں دے رہے. تو نہیں, ہم یہ کام کرنے نہیں آئے, اور ٹائم بتا دے گا لوگوں کو, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کیا کام کرنے آئے, تو ان کی بات کا تو جواب نہیں دیتا. لیکن میں آپ کو صرف ایک سینیریو بتا رہا ہوں, آج کی اس نسل کو سینیریو بتا رہا ہوں کہ یہ بات بولنا بہت آسان ہے, اس کو پروف کرنا یا ریلیٹ کرنا بہت ناممکن سی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی را کی ہم نے بات کی تھی, MQM کی قیادت کے را سے تعلقات, اس کو تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے. وہ کہتے ہیں اگر ثبوت ہیں تو آپ عدالتوں میں جائیں. تو کیا ثبوت لے کر عدالتوں میں جایا جائے گا اب کی بار کہ نہیں؟ ثبوت تو جو ہے وہ آلریڈی چل رہے ہیں, بہت سارے کانفیشنل اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں, ثبوت موجود ہیں, اور یہ حکومت وقت کا کام ہے, ان کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کرے اور اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ کرے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اگر MQM عوام میں مقبولیت نہیں رکھتی, ڈر اور خوف کی سیاست ہے آپ یہ کہتے ہیں, تو پھر ان کو ووٹ کیسے پڑ جاتا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی.
میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے. پاکستان کی کسی پارٹی نے کراچی کو اون نہیں کیا, کراچی حیدرآباد اربن سینٹر کو, اور ان کو اون کرنا چاہیے. اس بات سے ہم یہ اخذ کریں مصطفیٰ کمال صاحب, ہم اس بات سے یہ اخذ کریں کہ اب ان کے پاس آپشن موجود ہوگی تو پھر اس دفعہ آپ کی پارٹی جو سامنے آئے گی تو وہ کلین سویپ کر جائے گی. میں تو فیوچر کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, فیوچر کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم ڈیفینیٹلی پاکستان کے قوانین میں رہتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پر ایک پازیٹیو پالیٹکس کریں گے, لوگوں کو آپشنز دیں گے اور لوگوں کو اپنا میسج اور اپنا پیغام دے رہے ہیں. اب لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی وہ فاروق ستار صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ ضمنی انتخاب میں ہی آ جائیں, سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, تو ایک مقابلہ چھوٹا سارا یہ بھی ہو ہی جائے. فاروق ستار صاحب سے یہ پوچھئے, میں تو ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتا. ان کی پارٹی بنی تھی ایم کیو ایم 1984 میں, کیا انہوں نے جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد الیکشن لڑ لیا تھا؟ 85 میں الیکشن ہوئے تھے جس میں جنیجو صاحب آئے تھے. کیا ان کی پارٹی نے الیکشن 85 میں الیکشن لڑ؟ سب سے پہلا الیکشن انہوں نے 1987 میں لڑا تھا, 3 سالوں کے بعد. ہم اس سے پہلے لڑیں گے, اس کو ان کو بول دیں کہ ہم ان سے پہلے لڑیں گے. یہ بیوقوفی والی بات ہے ساری نا, جو میں کیا بولوں, خیر ان کو معصوم آدمی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی کی قیادت کون کرے گا, آپ خود کریں گے یا پھر کوئی اور کرے گا؟ جب یہ فارمل سارا سسٹم اناؤنس ہوگا اس وقت ساری اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. لیٹس ویٹ فار دا ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا کیا ویژن ہے کراچی کے حالات؟ ہم بہت باتیں کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر, اس طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے, رینجرز آئی, رینجرز نے یہ کیا. کراچی کے حالات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال اگر آتے ہیں فرنٹ پر تو پھر وہ کراچی کے حالات بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیں گے؟ کراچی میں رہنے والے ایک جو اکائی ہے نا, تمام کمیونٹیز جو رہ رہی ہیں ان کو آپس میں ایک کرنا ہے. سب سے پہلے انفراسٹرکچر کو بنانے سے پہلے ان کے دلوں کو جوڑنا ہے. پہلے کسی کو کوئی فیئر نہ رہے. لیاری والا یہ نہ سوچے کہ وہ رنچوڑ لائن سے نہیں گزر سکتا, رنچوڑ لائن والا یہ نہیں سوچے کہ وہ لیاری سے نہیں گزر سکتا, کٹی پہاڑی والا یہ نہ سوچے کہ وہ بس روڈ وہ جو ہے قصبہ علی گڑھ نہیں جا سکتا, نوتن آباد یہ نہ سوچے کہ وہ دوسری. تو یہ جو شہر ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے اور ہم نے نفرتیں بو دی ہیں, ہم نے بارڈرز بنا لیے. میں جبکہ یہ صرف کراچی کی ہماری پالیٹکس نہیں, میں تو آپ نے جب کراچی کا سوال کیا تو میں اسپیسیفک کراچی کی بات کر رہا ہوں. ویژن ہمارا پورے پاکستان کے لیے. تو پہلے ان دلوں کو جوڑ کر انشاءاللہ تعالیٰ جڑ رہے ہیں یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں, اور مجھے بہت پازیٹیو سائنز اور ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد یہاں کی جو پراسپیرٹی ہے, یہاں پہ جو ایک پوٹینشل ہے, اس کو جو ہے وہ چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ لوکل گورنمنٹ, یہاں پر اور پورے پاکستان میں پیورلی ڈیوالوڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم زمین پہ, جو یونین کونسل گلی لیول کی جو طاقت, گلی لیول پہ طاقت کو لانے کی ضرورت ہے. اور پانی کا نظام, پینے کا پانی کا نظام, سیوریج کا نظام, پارکس کا نظام, اسکول کا نظام, ہیلتھ کا نظام, اور ایک اسمال قسم کی, چھوٹی قسم کی کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ہمیں یونین کاؤنسل لیول پہ لے کر آنا ہے, ڈور اسٹیپ پہ, تاکہ کسی مصطفیٰ کمال کی کسی کو ضرورت ہی نہ ہو. اس گلی کے رہنے والے لوگ اپنے نمائندے منتخب کریں اور وہاں سے اپنے مسائل کا حل کریں. یہ پورے پاکستان کے لیے, یہ انکلوڈنگ کراچی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شہر اور ملک جو ہے وہ کس طریقے سے, یہ بالکل ہی ہماری پارٹی کا ویژن. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو گورنر نہ لگائے جانے کا افسوس ہے, ایسا ہے کیا؟ یہ آپ کا جواب ہے. ٹھیک. اچھا خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ آئے نہیں, آپ کو لایا گیا ہے. کون لایا ہے, کیا ہے یہ معاملہ؟ جی ایمریٹس ایئر لائن لے کر آئیے مجھے, ای کے 602 لے کر آئی ہے, اور اس کا کرایہ دیا پورا. ایمریٹس ایئر لائن لے کر آئیے مجھے ایکچولی. اچھا ٹھیک ہے, چلے خورشید شاہ صاحب کو تو اپنا جواب مل گیا. نبیل قبول صاحب کہتے ہیں کہ بہت معلومات ہے آپ کے پاس, ایک بڑا وقت گزارا آپ نے پارٹی کے ساتھ, بہت سے اہم انکشافات آپ کریں گے, لیکن ابھی آپ سے جب ملے IFI کی ٹیم تو آپ نے کوئی ان کو ثبوت وغیرہ تو نہیں دیے, تو کس طرح سے انکشافات اور کس طرح کے انکشافات سامنے آئیں گے؟ میں انکشافات کو اگر جو ہے وہ سامنے رکھ دوں تو ابھی پھر جو ہے وہ پھر فائدہ ہی نہیں رہ جائے گا انکشافات کا. تو ہم نے کوئی انکشافات کیا, ہم نے کوئی ثبوت کیا. لیکن بڑی بڑی باتیں سامنے آنے کی ہم توقع کر سکتے ہیں آپ کی جانب سے؟ نہیں, لیٹس سی, ہمیں ابھی کام پہ, ہم تو آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, کام پہ توجہ دے رہے ہیں, لوگوں کی ویلفیئر کے پیکیجز بنا رہے ہیں. بہت بڑی ٹیم ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے.
بہت زیادہ مصروفیت ان ساری چیزوں پہ. ہمارا ایم ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب یہ بھی تو کام کا حصہ ہے نا, یہ بھی تو کام کا حصہ ہے. فاروق ستار صاحب کچرا صاف کرے, آپ کچرا صاف نہیں کریں گے؟ کچرا صاف فاروق ستار صاحب کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ کچرا جو ہے وہ کیا ہی انہوں نے, سارا کچرا کیا ہوا انہوں نے, تو جو ہے وہ کچرا صاف کرنا چاہیے. کچرا آپ صاف نہیں کریں گے یا فاروق ستار صاحب خود ہی صاف کر لیں گے وہ سارا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم صاف کر لے گی کچرا؟ ہم کروا رہے ہیں نا ان سے صاف, ہمارے آنے کے بعد ہی کچرا صاف شروع ہوا ہے نا, ہونا شروع. اچھا ٹھیک ہے. ارشد العباد صاحب ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رابطے میں ہیں, ان کی آپ کے ساتھ رابطے ہیں, اس وقت کوئی مشاورت بھی ہو رہی ہے, کوئی تعلق ان کا آپ کی جو آنے والی پارٹی ہے, بلکہ جو پارٹی جس کو کہ نام دینے والے آپ, پارٹی تو آ ہی چکی ہے, کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ہمارا ارشد العباد صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مشرف صاحب سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے, آپ کا ارشد العباد صاحب سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. ابھی اس وقت کسی قسم کا کوئی اتحاد بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے, جو آنا چاہتا ہے وارم ویلکم ہے, جو اچھے دل کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ آئے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں بہت سے الزامات ہیں, بہت سی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہے, وہ بھی آپ کو جوائن کر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ووٹر ہے, آپ کو جو چاہنے والا ہے, جو آپ کی پارٹی کو ووٹ دے گا, وہ اس بات کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر پائے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مرحلہ وار ساری چیزیں طے ہونی ہیں. میں بہت ساری چیزوں کے اوپر ابھی اسپیکولیشنز کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, تو لیٹس سی کہ جی کیا ہوتا ہے, پھر جو چیزیں ریئلٹیز میں آتی چلی جائیں گی اس کے اوپر پھر ہم کامنٹ کریں گے. بلوچ رہنماؤں کو جس طرح سے عام معافی دی گئی, اسی طرح کا مطالبہ آپ کی جانب سے بھی کیا گیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کو مانا جائے گا, سنا جائے گا, اور یہ کراچی میں جو ایک صفائی مہم اگر آپ کی طرف سے, آپ کی مصطفیٰ کمال کی جانب سے کہی جائے, تو اس کا ایک حصہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, بالکل مانا جانا چاہیے اور سنا جانا چاہیے. ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے اور پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں. یقین جانیے ہمیں اس کو اس سارے مینس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے, تو مانا جانا چاہیے اور سنا جانا چاہیے. اور میرے ارباب اختیار سے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے, پاکستان کے اداروں سے سب سے یہ گزارش ہے کہ ٹھنڈے دل سے جو ہے وہ ہماری باتوں کے اوپر توجہ دیں اور سنیں. ہم پاکستان کی بھلائی کے لیے بات کر رہے ہیں. ان مسائل کو, اس مینس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. ماؤں کے, ان کے بچے, اور یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کا کارکن بن, نہیں, ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اپنی ماں باپ کے پاس جائے, ان کی خدمت کرے, اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے, بیوی بچوں کے پاس جائے, اور اس معاشرے کا اچھا شہری بنے. ان کے لیے ریہیب ہونا چاہیے, ان کو ریہیب کرنا چاہیے. جو ذہن بہکا دیے گئے, ان کو کسی نے بنایا ہے, ایسے تھے نہیں ہے, ان کو کسی نے ورغلایا ہے, ایسے تھے نہیں ہے. ان کو صحیح کرنا ہے ہم نے سب لوگوں کو. صحیح, بہت ہی اچھی سوچ, ایک اچھا نظریہ لے کر آپ چلے مصطفیٰ کمال صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم ایک ایسی پارٹی کو ایمرج ہوتے ہوئے دیکھیں جو قومی مفاد میں, قوم کے لیے, ملک کے لیے کام کرتی ہوئی نظر آئے, اور ایسا نہ ہو کہ کہا کچھ جائے اور ہو کچھ اور آؤ. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے, مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.